पिछले हफ्ता भी हम यूहन्ना की इंजील में से सीखने की कोशिश कर रहे थे। निकोदेमस जब यीशु से मुलाकात करता है। हाँ, आप जानते हैं कि निकोदेमस लिखा है कि वो शरअ का आलिम था। और आज का हमारा जो मौजू है वो रूहुल कुद्स हमारे अंदर और हमारे ऊपर है। हम चंद एक हफ्ते इस पर बात करेंगे। खुदा हमारे अंदर और हमारे ऊपर है। खुदा का रूह हमारे अंदर है। अगर खुदा का रूह हमारे ऊपर और हमारे अंदर है और फिर हम अपने कामों से देख सकते हैं क्या वो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। कई दफा ईमानदार इसका तजुर्बा नहीं कर पाते। वो नहीं जान पाते कि खुदा का रूह उनमें है या नहीं। वो सिर्फ खुदा से कलाम को सुनते हैं। आज का ईमानदार, जब यीशु इस जहां में आया, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यूहन्ना 10 में लिखा है, मैं तुम्हें जिंदगी देने आया हूं। और इब्रानी में लफ्ज जोए इस्तेमाल हुआ है। यीशु इसलिए आया कि लोगों को खुदा के साथ जोड़े। मसीहियत एक मजहब नहीं है। यीशु इसलिए नहीं आया कि मजहब की बुनियाद डाले। मसीहियत और जितनी डिनोमिनेशंस आप इस जहां में देखते हैं, यीशु इसलिए नहीं आया कि रसूमाती मसीही बने। यीशु इसलिए आया कि हम खुदा के साथ जुड़ जाएं। हम खुदा से जुदा थे। हमारे पास गुनाह की फितरत थी। हम अपने आप में बेहतरी नहीं पा सकते थे। अपने आप को खुद से ठीक नहीं कर सकते थे। हमें खुदा के साथ आगे बढ़ना है। हम चंद एक लम्हात इस पर बात करेंगे। हम निकोदेमस पर बात करेंगे। वो मजहबी शख्स था और जो कुछ निकोदेमस करता वो खुदा में रहकर करता। वो अपनी कौम में पजीराई पर था। ये शख्स रात के वक्त यीशु के पास आता है। वो कहता है, मैं जानता हूं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि कोई इंसान ऐसे मोजात नहीं दिखा सकता जैसे तू दिखाता है। खुदा तेरे साथ है। यीशु ने उसके दिल की हालत पर गौर किया और उससे कहा, जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पिछले हफ्ता हम सीखने की कोशिश कर रहे थे कैसे हम नई पैदाइश का तजुर्बा पा सकते हैं। मोजात कैसे जिंदगी में रूनुमा होते हैं। रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमें तब्दील करता है और हमें नया मखलूक बनाता है। मसीह यीशु में हम मसीह यीशु में नया मखलूक है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, हमें रूह में आगे बढ़ना है। मसीही होना ये ज़हनी तब्दीली नहीं है। हम वक्त के साथ ज़हनी तब्दीली पाते हैं। हम वक्त के साथ साथ आप खुदा में बदलते जाते हैं। और मसीहत ऐसा नहीं कि आप अपने आप में बढ़ना शुरू करें। आप मसीह में नई पैदाइश का तजुर्बा पा सकते हैं। आप मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। मैं कई एक सालों से चर्च में जाता था, लेकिन मैं मसीही नहीं था। हम ऐसे मसीही नहीं बनते। मसीही बनना नई पैदाइश में आना है। खुदा के साथ अपना शख्सी तजुर्बा रखना है। जब हम इंजील को सुनते हैं, हम इंजील को जानते हैं, हम इंजील को रिस्पॉन्ड करते हैं। इंजील ये है कि यीशु मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और ये सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। और रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में आता है। इसलिए हम छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते, क्योंकि बपतिस्मा आपका शख्सी ऐलान है कि आप यीशु पर भरोसा रखते हैं। आप यीशु की मुनादी करेंगे। हम बच्चों को यीशु के करीब लाते हैं, लेकिन हम बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते। इरशाद आजम जो यीशु ने दिया, यीशु ने कहा, वो जो ईमान रखता है और बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा यीशु पर भरोसा रखना है। और जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब है आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। पानी का बपतिस्मा आपको नहीं बचाता। पानी का बपतिस्मा हुक्म है जिसको आपने मानना है। और पानी का बपतिस्मा बताता है कि आप यीशु के साथ जिंदगी गुजारते हैं या नहीं। इंजील को तरजीह देना ही आपके लिए निजात है। और फिर मोजात रूनुमा होते हैं। जब आप यीशु को खुदावंद कबूल करते हैं, आप नई पैदाइश में आ जाते हैं। मैं यहाँ पर टाउन से बाहर था। रात तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था। मैं कई मर्तबा ये बात आपको बता चुका हूँ। ये 1983 की बात है। ये 13 मार्च का वक्त था। रात 8:30 बजे का वक्त था। मैं एक जगह पर बैठा था। एक शख्स मेरे पास आया और वो मुझे पास्टर के पास ले गया। खुदा का शुक्र हो, खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और वो मीटिंग्स अरेंज करते हैं।
اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں بچا سکتے، ہم لوگوں کے لیے میٹنگز کا ارینج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ کئی دفعہ ہم جب یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں، یسوع ہم سے کہتا ہے آپ مسیح میں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ پرانی زندگی کے اندر ہیں۔ اگر آپ نئی زندگی چاہتے ہیں، اور جب میں وہاں پر گیا مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا، کیا آپ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر یسوع میں آنا چاہیں گے؟ کیا آپ نئی زندگی لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میں نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے تب میں 20 سال کا تھا، میں نے یسوع سے کہا تو میری زندگی میں آ۔ جب میں نے خدا سے دعا کی، میں نے یسوع پر بھروسہ رکھنے کا اقرار کیا، یسوع تو میری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، میرے گناہوں کو لے لے۔ اور پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا، تو میری زندگی میں کام کر۔ ہاں اس نے کام کیا، میں نئی پیدائش میں آ گیا۔ اور پھر میں کلام سن رہا تھا، کیسے ہم یسوع میں زندگی پا سکتے ہیں، کیسے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، کیسے ہم یہ تجربہ پا سکتے ہیں۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے، وہ آپ کی پرانی گناہ آلودہ فطرت کو نکال باہر کرتا ہے، آپ کو نئی فطرت دیتا ہے۔ پالوس کہتا ہے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئی۔ آج کے دور میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ روح سے بھریں گے، خدا یہ چاہتا ہے آپ روح سے معمور ہوں، آپ کی زندگی میں کام ہوگا۔ جب آپ نئی پیدائش میں آتے ہیں، پھر وہ آپ کی زندگی سے پرانی چیزیں نکال باہر کرتا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں۔ سب کہیں میں روح ہوں، سب کہیں میں روح ہوں، آپ کہیں میں روح ہوں۔ ہم جسم کے اندر ہیں، آپ وہ نہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ وہ نہیں جو آپ کا بینک اکاؤنٹ کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بدنی طور پر مشکل کے اندر ہیں، آپ غلبہ نہیں پاتے، آپ کے اندر جسمانی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ روحانی ہیں، آپ نئی پیدائش کا تجربہ رکھیں۔ لیکن جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا آپ کو دیکھتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور ہمیں ہر روز کلام خدا کا مطالعہ کرنا ہے، اسے سیکھنا ہے۔ ہم مسیح میں کون ہیں ہمیں جاننا ہے۔ آپ پریشان مت ہوا کریں جب کوئی پوچھے آپ کون ہیں، آپ بتاتے ہیں میں اس جگہ پر رہتا ہوں۔ ہاں اگر کوئی پوچھے، آپ اپنا دنیاوی تعارف کرواتے ہیں، آپ وہ نہیں جو آپ دنیاوی طور پر ہیں، وہ آپ کی دنیاوی شناخت ہے۔ آپ کے پاس ایک نئی شناخت بھی ہے، اور آپ کی نئی شناخت یہ ہے کہ آپ مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہیں۔ اپنے آپ کو مسیح میں دیکھنا شروع کریں، آپ صلیب کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، آپ کے پاس نئی شناخت ہے۔ روح القدس یہ چاہتا ہے آپ روح میں آگے بڑھیں، آپ بائبل مقدس میں اپنی نئی شناخت کے تعلق سے دیکھیں آپ کون ہیں، اپنی زندگی کا تجربہ کریں۔ آپ نئی زندگی کے اندر ہیں، آپ مسیح میں اپنے آپ کو ایمان سے دیکھنا شروع کریں، آپ کی نئی شناخت ہے، آپ اپنے احساسات پر غلبہ پا سکتے ہیں، ہم خدا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نئی پیدائش کا تجربہ لے کر جب آگے بڑھتے ہیں، میں آنکھوں دیکھے سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ آپ میں سے اگر کوئی نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں آنکھوں دیکھے سے آگے نہیں بڑھتا، آپ کہہ سکتے ہیں میں احساسات کے مطابق آگے نہیں بڑھتا، میں جو ایمان رکھتا ہوں اس سے آگے بڑھتا ہوں، میں بائبل پر بھروسہ رکھتا ہوں، بائبل جو کہتی ہے میں وہ ہوں جو بائبل کہتی ہے، بائبل جو کہتی ہے میں وہ کر سکتا ہوں، بائبل جو کہتی ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ حقیقی مسیحی زندگی یہ ہے، آپ پرانی زندگی سے کنارہ کریں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نجات یافتہ محسوس کریں۔ ہو سکتا ہے آپ مشکلات کے اندر ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ نئی پیدائش میں آتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آتا جاتا رہتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں ٹھہرتا ہے۔ پہلی بات جو آج ہم سیکھیں گے، آپ بچائے گئے ہیں، خدا آپ کے اندر ہے، آپ نئی پیدائش کا تجربہ پا چکے ہیں، اور آپ کا نجات یافتہ ہونا آپ کو ہر روز احساس دلاتا ہے۔ آپ کو جڑ پکڑنی ہے، ایسا نہیں کہ آپ صرف محسوس کریں کہ میں نجات یافتہ ہوں۔ کئی دفعہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں خدا ہے کہاں، مشکلات ہیں، کیا وہ مجھے مشکلات سے نہیں نکال سکتا؟ کئی دفعہ لوگ مشکلات سے نکلنے پر خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہیں، خدا کہاں ہے؟ لیکن جب آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں خدا کہاں ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ خدا مشکلات میں آپ کو چھوڑتا نہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ کئی دفعہ آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ لوگ آپ سے کہتے ہیں رک جائیں آپ مشکل کے اندر ہیں، کئی دفعہ لوگ گیمز کھیلتے ہیں اور وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں آپ اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، مشکلات میں خدا آپ کو نہیں چھوڑتا،
ہم خدا کو چھوڑ کر نہ بھاگیں، جیسا بھی ہے مشکلات کو فیس کرنا شروع کریں، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل 4 باب میں کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کس طرح سے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ خدا میں مطمئن رہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ مشکلات کے اندر ہیں، آپ حالت گناہ کے اندر ہیں، آپ نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا کیسے کام کرتا ہے؟ کئی دفعہ آپ اپنا دھیان مشکلات پر لگائے رکھتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کسی ایک شخص سے سن رہا تھا، وہ فٹ بال کا پلیئر تھا، وہ سپورٹس کے اندر تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب آپ غلط سوچتے ہیں تو شیطان اسی وقت آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ جو محسوس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کے دماغ میں کام نہ کرے، وہ آپ کی زندگی پر کنٹرول نہیں پا سکتا۔ لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے، کئی دفعہ ہم اپنا دھیان مشکلات پر، اپنے گرائے جانے پر لگا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل نہ آئے، آپ کو غلبہ پانا ہے، آپ نے مشکلات کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ اس لیے پالوس نے کہا، اس نے فلپیوں کے خط میں کہا، پالوس کہتا ہے ہم خدا کی طرف سے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سالوں سال منسٹری کا کام کرتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل رہے ہوتے۔ لیکن خدا میں بڑھنا اور خدا میں میچور ہونا فرق چیزیں ہیں۔ پالوس کہتا ہے میں ابھی تک اتنا میچور نہیں ہوا۔ اس نے کہا لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہوں، ہاں وہ چیزیں جو مجھے پیچھے دھکیلتی ہیں، اور مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، ہمیں ایک منصوبہ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ خدا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نقصانات کو بھول جائیں۔ سچائی یہ ہے آپ اپنا ماضی بدل نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنا ماضی بدل لیں، لیکن آپ اچھے کام کر کے اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے اگر آپ خداوند میں ہیں، آپ اس کے نیک کاموں سے بچائے گئے ہیں، آپ اس کام پر بھروسہ رکھتے ہیں جو یسوع نے کیا۔ ہمارا کام یہ ہے ہم بھروسہ رکھیں، ہم ایمان میں آگے بڑھتے رہیں، جو کچھ خدا نے کہا اس پر بھروسہ رکھیں، دھیان اپنے برے کاموں سے ہٹا لیں۔ آپ گر گئے، آپ نے نقصان اٹھایا، یہ چیزیں آپ کے ایمان کو ختم کر دیں گی، اور پھر وقت کے ساتھ آپ ختم ہو جائیں گے۔ آپ ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ ماضی میں پڑے رہیں گے۔ آپ ایمان میں تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ برائی کو دیکھتے رہیں گے، آپ بری چیزوں کو دیکھتے رہیں گے، اور آپ حالت جنگ کے اندر ہیں۔ آپ نے جنگ لڑنی ہے، اور یہ جنگ ایمان کی ہے۔ یہ جنگ کیسے جیت سکتے ہیں؟ جب آپ ایمان سے جنگ کو لڑنا شروع کریں۔ یسوع نے کہا ہماری جنگ جو ہے وہ شیطانی فوجوں سے ہے، ہماری جنگ ان سے ہے۔ ہم جس جنگ کے اندر ہیں یہ آپ کے دماغ کے اندر ہے۔ آپ نے لبوں سے جنگ کو جیتنا ہے، آپ نے خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ حالت جنگ کے اندر ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع کیسے بدروحوں پر غلبہ پاتا رہا۔ اور یہاں پر ایک عورت ہے جو سامریا کے اندر ہے۔ کنگ جیمز ورژن کے اندر لکھا ہے وہ سامریا کو گیا۔ جب یسوع اس جہاں پر چلتا پھرتا رہا، وہ سامریا میں گیا، اور یسوع زندگی میں آگے بڑھتا رہا۔ آپ جانتے ہیں وہ چلتے چلتے سامریا کے اندر گیا۔ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، لکھا ہے وہ سامریا کے ایک شہر تک گیا جو سخار کہلاتا ہے، اور لکھا ہے جو یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، یہ وہی ہے، اور یعقوب کا کنواں وہی تھا۔ یسوع سفر کرتے ہوئے تھک گیا۔ یسوع نے کہا، اور وہاں پر ایک عورت یسوع کے پاس آئی، ہاں وہ سامری تھی۔ یسوع نے کہا مجھے پانی پلاؤ، کیونکہ شاگرد شہر میں کھانا لینے گئے تھے۔ کئی دفعہ یسوع کے شاگرد یسوع کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کئی دفعہ مسیحی بھی یسوع کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ یسوع سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وہ اپنا بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا جاؤ اور شہر سے کھانا لے آؤ، اور لکھا ہے شاگرد جا چکے تھے۔ یسوع کے پاس ایک سامری عورت تھی، یسوع اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، عورت وہاں پر پانی لینے آتی ہے، یسوع پانی پینا چاہتا ہے لیکن یسوع کے پاس کوئی برتن نہیں، وہ عورت بھی اکیلی ہے۔ اور یعقوب کے کنویں پر عورتیں جب بھی آتی وہ ایک جھنڈ کے اندر آتی، وہ اکیلی نہیں آتی تھی، لیکن یہاں پر یہ عورت اکیلی آئی ہے۔ نامی آیت میں لکھا ہے اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟
یسوع نے کہا ہاں مجھے پانی دے، مجھے پانی چاہیے۔ یسوع نے کہا مجھے پانی دے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ اس عورت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرتے۔ یہاں پر اس بات کو جاننا بہت اہم ہے، یسوع اس لیے آیا کہ لوگوں کو خدا کے پاس لے کر جائے۔ رائن ہارڈ بنکی نے کہا، وہ منادی کر رہا تھا، اس نے کہا جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں آپ کا پروٹوکول جاتا رہتا ہے۔ جب یسوع اس جہاں کو بچانے کے لیے آیا، روحیں جیتنے کے لیے آیا، اس نے اپنا پروٹوکول چھوڑ دیا۔ یسوع اپنے اختیارات کو چھوڑ کر اس جہاں میں آیا، اور جتنی رسوماتی چیزیں ہیں وہ خدا کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ کئی دفعہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تو اتنا پاپولر نہیں ہے، وہ اتنا شہرت یافتہ نہیں ہے، لیکن جب روح القدس آپ کے اندر آتا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا لازم ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کئی دفعہ، ہاں بہت دفعہ، روح القدس آپ کو رسومات سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں ایسے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی بار آپ روح القدس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ روح کو بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ خدا پر بھروسہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کے لیے خدا کے ساتھ چلنا بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ روح القدس کو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ جب آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں، جب روح القدس آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، آپ جن بھی حالات کے اندر ہیں وہ آپ کو نکال باہر کرتا ہے۔ روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا یہ چاہتا ہے آپ اس میں آگے بڑھیں، آپ کو انجیل کو لے کر لوگوں تک جانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہودیوں کو سامریوں سے کیا کام، کیونکہ یہودی سامریوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی برتاؤ نہیں رکھتے۔ 10ویں آیت میں یسوع نے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یسوع یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یسوع اپنی جسمانی ضرورت کو سامنے رکھتا ہے۔ یسوع کہتا ہے مجھے پانی پلا، اس سے بات چیت کرتا ہے۔ یسوع اس سے جسمانی ضرورت پوری کرنے کے بعد کہتا ہے میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ ہاں، یسوع روحانی بات شروع کر دیتا ہے۔ یسوع کہتا ہے تو مجھے یہ پانی پلائے گی، میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ یہ حیران کن ہے جب آپ خدا کے قریب آ جاتے ہیں۔ یسوع ربی ہے، استاد ہے۔ جب آپ اس کے قریب آ جاتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب ہم مشکلات میں تھک جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم لوگوں کی باتوں سے تھک جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مارنا کوٹنا شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو روحانی خوراک نہیں دیتے۔ اگرچہ یسوع تھک گیا تھا لیکن وہ روحانی کام کر رہا تھا۔ یسوع روحیں جیت رہا ہے، یسوع کلام کی منادی کر رہا ہے، یسوع اپنے مشن کے اوپر ہے۔ یسوع بتاتا ہے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے، یسوع بتاتا ہے، یسوع کے اندر قوت ہے، وہ روح میں معمور ہے۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر تھکا ہے لیکن انجیل سنا رہا ہے۔ لیکن جب آپ روح القدس میں آگے بڑھتے ہیں، آپ انجیل سننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ تھکے ہوں، آپ انجیل سنائیں، آپ روح کو لے کر لوگوں تک جائیں، آپ نے انجیل کو لے کر آگے بڑھنا ہے اگرچہ آپ تھکے ہوں۔ یسوع نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ آپ خدا کی مرضی کو لے کر آگے بڑھیں، یسوع سے بتاتا ہے۔ یسوع بات کرتے ہوئے روحانی بات شروع کر دیتا ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس عورت نے کہا، اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ نہیں ہے اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشیوں نے اس سے پیا؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی سے پیتا ہے وہ پیاسا نہ ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1 منٹ رکیے گا، میں اپنی بائبل میں سے آپ کو دے کر بتاتا ہوں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ لکھا ہے پانی کا چشمہ بن جائے گا۔ یوحنا 3:3 میں لکھا ہے،
यूहन्ना 3:16 में लिखा है, वो हमें जिंदगी देता है, उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया है, वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। हवाला जात में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं। कैसे हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं? बाइबल में लिखा है, उसके जी उठने के बाद जब हम नई पैदाइश में आ जाते हैं, यीशु ने जो कुछ किया है वो हमारे लिए किया है। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं, हम अपने आप से निजात नहीं पा सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले के रूहुल कुद्स नाजिल हो, यीशु ने निजात का काम पूरा किया है। उसने बताया है आप कैसे उसके करीब आ सकते हैं। जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, इसमें से जिंदगी का चश्मा जारी होगा। अगर आप ये तजुर्बा करना चाहते हैं, अगर आप रूह में आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास हमेशा की जिंदगी नहीं है, आपने यीशु का तजुर्बा नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, सलीब के बाद निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। ईद पेंतिकोस्त के रोज 120 की जमात जमा थी, वो रूह से भर गए, उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। यहाँ उसने ये बात की है। और ये कुआं किस लिए काम करता है? और कुआं आपको पानी देता है। यीशु यहाँ पर तजुर्बा रखता है और बात करता है। यीशु कहता है उस पर ईमान रखा जाए। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, यीशु कहता है मेरे पास जिंदगी का पानी है। पानी रूहुल कुद्स को जाहिर करता है और निजात को जाहिर करता है। जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया है, आपको किसी ऐसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। जब मैंने यीशु को कबूल किया, मैंने नई पैदाइश का तजुर्बा पाया। जब आप रूहुल कुद्स पाते हैं, आप रूहुल कुद्स से कहें, रूहुल कुद्स मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में काम कर। आप घबराएं नहीं, रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में काम करता है। रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी को छूता है। उसके नाम की ताजीम करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, ए बाप तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो। हम दुआ कर रहे हैं, आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें। उसने आपको सर ठहराया है, दुम नहीं। आप रूह में आगे बढ़ते जाएं। रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में काम करता है। आप अजायब निशानात और मौजात में आगे बढ़ते हैं। ए बाप तेरा शुक्र हो इस माकाफुल फितरत कुदरत के लिए जो हमारी जिंदगियों में काम करती है। हम तेरे साथ अज़दवाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। ए बाप, मैं दुआ करता हूँ जितने यहाँ पर मौजूद हैं, ये तेरे कलाम की भूख और प्यास रखें। ये रूहुल कुद्स के मुतलाशी हो जाए, ये अपना अपना शोला तलाश करें। रूहुल कुद्स इनकी जिंदगी के अंदर काम करे। कलीसिया तरक्की पाए। कलीसिया पास्टर ना बदलती रहे बल्कि अपने आप को बदले। कलीसिया रूहुल कुद्स से मामूर हो जाए। ए बाप तेरा शुक्र हो, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबों के लिए दुआ करते हैं। रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इन सबों के लिए दुआ करते हैं। रूहुल कुद्स इन सबों को छू और बरकत दे। रूहुल कुद्स में मामूर होकर गैर जुबानों में बोलना शुरू करें। रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं। पाक रूह तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स इन जिंदगियों के अंदर काम करे। जी उठने वाली जिंदगी इनकी जिंदगियों में आ जाए। ये तजुर्बा करें। ए बाप तेरा शुक्र हो, ये अपनी मुश्किलात को देख रहे हैं। हो सकता है लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज जितने भी देख रहे हैं, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ। अगर आप इस नशरियात को देख रहे हैं, आपने यीशु को खुदावंद कबूल किया है, आप रूह से मामूर हो रहे हैं, रूहुल कुद्स आपको भर रहा है, आप उससे कहें मुझे रूह से भर दे। आप आसमानी जुबान बोलना शुरू करें, आप नई जुबान बोलना शुरू करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन।